लास्ट जो हमारा पिछला जो क्लास हुआ था, लास्ट क्लास संडे से पहले, तो वो 22वां सबक तक हुआ था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने 21वां और 22वां दोनों को पढ़ाया था। इस 21वें सबक से पहले जो हमने पढ़ा था, जो खास खास असबाक थे, वो था सबसे पहले मरफूआत, उसके बाद मंसूबात, उसके बाद मजरूरात। यानी मरफूआत यानी ऐसे नाउन जो नॉमिनेटिव केस में होते हैं, जिनका एराब रफ़ा यानी पेश होता है। उसके बाद फिर मंसूबात यानी ऐसे अस्मा जिनका जो एराब जो होता है, हरकत होता है, वो नसब यानी ज़बर होता है। ठीक है। उसके बाद मजरूरात, मजरूरात में आता है मजरूर बहरफ जर या फिर मुज़ाफ इलैह। ठीक है। तो मजरूरात उन अस्मा को कहते हैं जिनके ऊपर ज़ेर हो। ठीक है। इन तीनों की बहस जब कंप्लीट हुई, तो उसके बाद फिर 21वां सबक में तवाबे का बयान छिड़ा। ठीक है। तवाबे जो था वो ताबे की जमा थी। ठीक है। और ताबे के माना होते हैं फॉलोवर, किसी को फॉलो करना, किसी के पीछे आना। तो ताबे के अंदर में जितनी बातें दी हुई है, जैसे सिफत है, ताकीद है, बदल है, अत्फ बहर्फ है और अत्फ बयान, ये पांचों के पांचों जो है किसी को फॉलो करते हैं। और जाहिर है, जब किसी को फॉलो करते हैं तो ये किसी के पीछे ही, किसी के बाद ही आएंगे, पहले नहीं आ सकते, सेकंड पोजीशन पे होंगे। जैसे सिफत जो है मौसूफ को फॉलो करता है, इसलिए सिफत जो है मौसूफ का ताबे होगा। और ताकीद जो है मुअक्कद को फॉलो करता है। ठीक है, मुअक्कद की इत्तिबा करता है एराब में, तो इसे ताकीद कहते हैं। और बदल जो है ये मुबदल मिन को फॉलो करता है, मुबदल मिन को। उसके बाद अत्फ बहर्फ जो है, जो हर्फ के ज़रिए से हो या फिर किसी भी ज़रिए से अत्फ जो हो, तो ये मातूफ अलैह को फॉलो करता है। क्योंकि अत्फ जहाँ पे होता है, वहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल होता है वो है मातूफ अलैह एंड मातूफ। ठीक है। यानी बीच में कंजक्शन रहेगा, जैसे वाव है या फिर इंग्लिश में एंड समझ लें। ठीक है। तो वाव से पहले, कंजक्शन से पहले जो होगा वो मातूफ अलैह होगा, और कंजक्शन के बाद जो होगा वो मातूफ होगा। उसके बाद जो है अगला अत्फ बयान, ये भी अत्फ होता है। तो अत्फ से क्या कहते हैं, ये जिसको फॉलो करता है अत्फ बयान, तो वो होगा मातूफ मुबय्यन, मातूफ मुबय्यन। तो उसकी उसको जो फॉलो करने वाला है वो होगा अत्फ बयान। ठीक है। तो इन पांचों पर, यानी सिफत पे, ताकीद पे, बदल पे, अत्फ हर्फ पे या अत्फ बयान पे, इन पांचों पे वही हर्फ नहीं, वही हरकत या वही एराब आएगा जिनको ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। ताबे वो दूसरा इसमें जिस पर वही एराब आए जो पहले इसमें पर आया है, और एराब की जिहत भी एक हो। जिहत एक होने का मतलब ये है कि पहला अगर फाइल बन रहा हो, तो दूसरा जो फॉलो कर रहा है ताबे जो है वो भी फाइल ही बन रहा हो। ठीक है। किसी और वजह से दूसरे पर रफ़ा ना आए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि रफ़ा जो है, रफ़ा मुब्तदा की वजह से भी होता है और क्या कहते हैं फ़ाइल होने की वजह से भी आता है। तो दोनों की जिहत जो है, दोनों की जिहत जो वजह है एराब आने का, वो सेम हो। ठीक है। यानी मौसूफ अगर फ़ाइल बन रहा है तो सिफत भी फ़ाइल बने, और मुअक्कद अगर मफ़ऊल बन रहा है तो ताकीद भी मफ़ऊल बने। ठीक है। ये हो जाएगा एराब की जिहत। ये था 21वां सबक का खुलासा। उसके बाद सिफत था। सिफत के माने होता है एडजेक्टिव, ये मौसूफ को फॉलो करता है। उसके बाद ताकीद है। ताकीद के क्या कहते हैं, ताकीद की दो किस्में हैं। पहला है ताकीद लफ्जी। जाहिर है किसी बात में जब हम ताकीद पैदा करेंगे, तो या तो लफ्ज के जरिए से उसी लफ्ज को दोहराएंगे, जैसे फरीद आया फरीद, जा फरीदुन फरीदुन, या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे जो ताकीद का माना देते हैं, उनको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ताकीद का माना पाया जाएगा। उसके बाद था बदल। बदल के माना होता है किसी के बदले में आना। ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखिए, सुलीबा जैदुन सौबहू, सुलीबा के माना होंगे छीना गया,
یہ پیسو وائس میں ہے، تو زید نہیں چھینا گیا بلکہ زید کا کپڑا چھینا گیا، ٹھیک ہے، تو زید ہو جائے گا مبدل من، اور ثوبہ جو ہے یہ بدل ہو جائے گا۔ اس کے بعد عطف بحرف ہے، عطف بحرف میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، جیسے آپ بولتے ہیں کہ دو کے بارے میں اینڈ لگا کر کے کہ کیا کہتے ہیں، زید اینڈ امر کیم، تو اینڈ لگا دیا تو ایک ہی ورب میں دونوں آ گیا۔ ویسے یہاں پہ ہے جاء زید و عمرن، ورب ایک لایا، ٹھیک ہے، لیکن جو سبجیکٹ ہے یعنی جو آنے والا ہے وہ دو ہے، زید بھی ہے اور عمر بھی ہے، تو زید پر ہم نے عمر کو عطف کر دیا۔ عطف کرنے کا معنی ہوتا ہے جوڑ دیا، آنے کے حکم میں ہم نے عمر کو جوڑ دیا وہ حرف عطف کے ذریعے، کنجکشن کے ذریعے۔ اس کے بعد حروف عطف کتنے ہیں یعنی کنجکشن کتنے ہیں عربی میں؟ تو عربی میں کنجکشن جو ہیں 10 ہیں، واو ہے، فا ہے، سما ہے، حتی ہے، اما ہے، او ہے، ام ہے، لا ہے، بل ہے اور لاکن ہے۔ ان حروف کو یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد عطف بیان تھا۔ عطف بیان جو ہے، بس یہ تھوڑا امپورٹنٹ ہے اس لیے اس کو بتا دیتے ہیں۔ عطف بیان وہ دوسرا اسم ہے، یاد رکھیں گے، یہ جو پانچوں توابع ہیں ان کا جب ڈیفینیشن کریں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوسرا اسم ہے، یا پھر توابع کی کیٹیگری میں سے آ رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ تابع ہے۔ عطف بیان کیا ہے؟ وہ دوسرا اسم ہے یا پھر وہ تابع ہے۔ عطف بحرف کیا ہے؟ وہ دوسرا اسم ہے یا پھر وہ تابع ہے۔ بدل کیا ہے؟ وہ دوسرا اسم ہے یا پھر تابع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک دم کلیئر ہو گیا ہے۔ تو عطف بیان وہ دوسرا اسم ہے جو صفت نہ ہو، ایڈجیکٹو نہ ہو، اور پہلے اسم کی وضاحت کرے۔ پہلے اسم کی وضاحت جو ہے ایڈجیکٹو بھی کیا کرتا ہے، ڈسکرائب کرتا ہے۔ ایڈجیکٹو کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اسم کی وضاحت کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ بتا رہا عطف بیان وہ دوسرا اسم ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ ناؤن ہے جو صفت کے علاوہ ہو اور وہی کام کرے جو صفت کرتی ہے، یعنی ایکسپلین کرنا کسی چیز کو۔ جیسے قال ابو حفص عمر، ابو حفص نے کہا، قال ابو حفص، ابو حفص نے کہا، تو ابو حفص جو کہا ہم نے، تو سننے والوں کو تھوڑا یہ ہوگا کہ یہ ابو حفص کن کی کنیت ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو عمرو لایا یہی ہے عطف بیان، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ابو حفصن تھا یہ غیر معروف نام ہے، کنیت ہے لیکن غیر معروف ہے، یہ اتنا مشہور نہیں ہے جتنا عمر رضی اللہ عنہ کا نام عمر مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابو حفصن کہا، قال ابو حفصن، ابو حفص نے کہا، کیا کہا؟ ابو حفص کے معنی ہوگا حفص کے باپ، ابو کے معنی باپ، حفص کے معنی حفص، ٹھیک ہے، تو باپ کی طرف نسبت کر کے اس طرح سے نام رکھا جاتا ہے، کنیت یہ کہلاتا ہے۔ قال ابو حفصن جب کہا تو ابو حفصن جو تھا عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے جو غیر فیمس ہے، تو اب اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے عمر لایا تو اب ایک دم کلیئر ہو گیا۔ تو یہ جو عمر لایا یہ عطف بیان ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ وہی کام کر رہا ہے جو ایڈجیکٹو کیا کرتا ہے۔ ابو حفص آپ کی کنیت ہے، آپ کی یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، مگر آپ کا نام زیادہ مشہور ہے اس لیے اس کو عطف بیان لایا گیا۔ اگر عطف بیان نہیں لاتے تو ممکن تھا کہ بہت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پہ ابو حفص سے کون مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لاسٹ پچھلے کلاس کا خلاصہ ہو گیا۔ اب ہم آج کے سبق پہ آتے ہیں، 23واں سبق۔ 23واں سبق جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ سمجھ لیجیے آپ کو عربک ٹیکسٹ کے پڑھنے میں بہت کام آئے گا۔ اس کو اگر 23واں سبق ہے نا تو اس کو 23 مرتبہ اگر پڑھ لیں تو سمجھ لیجیے کہ کم ہے۔ یہ میں تاکید کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 23واں نمبر پہ ہے لیسن نمبر، اس کو 23 مرتبہ اگر پڑھ لیں تو بھی کم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھیں، اس میں معرب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعے آتا ہے۔ پہلے آپ نے اس میں معرب اور اس میں مبنی پڑھا۔ اس میں معرب اس اسم کو کہتے ہیں جس کی اعراب، جس کی حرکت بدلتی رہتی ہے عامل کے بدلنے سے۔ یہ ساری باتیں سنی ہوئی ہے، عامل کیا ہوتا ہے، اعراب کیا ہوتا ہے، معرب کیا ہوتا ہے، پھر بھی ریپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسم معرب، اسم کے معنی نام، معرب کے معنی ہوں گے کیا کہتے ہیں، جو چینج ہونے والا ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں معرب کے معنی ہوں گے چینجیبل ناؤن،
ٹھیک ہے. چینجیبل نون کے کیا مانا؟ یعنی جس کا اعراب جو ہے، جس کی حرکت جو ہے عامل کے بدلنے سے بدلتی رہتی ہو، اسے کہیں گے اس میں معرب. ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس جو تھا وہ اس میں مبنی تھا، جو عامل کے بدلنے کے باوجود بھی نہ بدلے، عامل کے بدلنے کے باوجود بھی نہ بدلے، اسے ہم اس میں مبنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اس میں معرب کی ایک ایگزامپل دیتے ہیں، تینوں حالتوں کو بتاتے ہوئے. تینوں حالت، نومینیٹو کیس، آبجیکٹو کیس اور کیا کہتے ہیں جینیٹو کیس. ٹھیک ہے. حالت جری، تینوں کی مثال یاد رکھیں گے. پہلا والا جو ہے وہ بار بار آپ کو آئے گا، جب بھی نحوے پڑھیں گے تو وہ بار بار آئے گا. پہلا والا جو ہے فاعل کی حالت کو بتانے کے لیے جو فعل استعمال کرتے ہیں عام طور سے وہ جاء آتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو مفعول کی حالت کو بیان کرنے کے لیے فعل آتا ہے، ورب آتا ہے، وہ رأیتو آتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو مجرور کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے جو اگزامپل استعمال کرتے ہیں وہ مررتو آتا ہے، اور اس مررتو کے بعد جو بھی نون آئے گا نا اس کے شروع میں با حرف جر لگے گا. ٹھیک ہے. تو اس کو سمجھ لیے. جاء جو ہے ایک ایسا فعل ہے جو صرف فاعل پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہ تھوڑی تمہیدی بات چل رہی ہے اس لیسن سے پہلے. ٹھیک ہے. چونکہ ضروری ہے اور پیچھے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. جاء جو ہے صرف فاعل پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا حالت رفعی والا مثال جاء. اور رأیتو کے ذریعے سے حالت نسبی کو سمجھیں. رأیتو کے معنی ہوتا ہے میں نے دیکھا. تو رأیتو جو ہے اس میں رأا یعنی دیکھنا فعل ہے، اور تو ضمیر جو ہے یہ فاعل ہے. تو فعل اینڈ فاعل ایک ہی کے اندر پایا گیا. فعل اور فاعل متصل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے عمرہ ہے، رأیتو عمرہ. چونکہ فعل اور فاعل آ گیا تو اب جو اگلا آئے گا، ٹھیک ہے، اس فعل اور فاعل کے بعد وہ آئے گا آبجیکٹ یعنی مفعول. تو عمرہ مفعول کی حالت کیا ہوتی ہے؟ نصب، حالت نسبی کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے. تو رأیتو عمرہ کہیں گے، رأیتو عمرو نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. رأیتو عمرہ کیوں؟ کیونکہ رأیتو کے اندر فعل اور فاعل آلریڈی موجود ہے، تو جو اس کے بعد ہم عمر استعمال کریں گے اس پہ زبر اس لیے ہوگا کیونکہ وہ آبجیکٹ بن رہا ہے. آخر جو ہے اگزامپل مررتو بی عمرہ، ترجمہ ہوگا میں عمر کے پاس سے گزرا. تو مررتو میں گزرا، گزرنے والا، اور گزرنا دونوں چیز ہو گیا، یعنی فعل اینڈ فاعل دونوں ہو گیا. اس کے بعد با حرف جر لگا ہوا عمر سے پہلے. ٹھیک ہے. تو بی عمرہ، بی عمرہ با حرف جر لگا ہوا ہے، لیکن یہ اگزامپل جو میں نے لے لیا یہ غیر منصرف کا اگزامپل لے لیا، اس لیے با حرف جر کے باوجود عمر کے آخر میں حالت جری میں زیر نہیں بلکہ زبر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سمجھ لیا کہ حالت جری میں زیر آتا ہے، اور حالت نسبی میں زبر آتا ہے، اور حالت رفعی میں پیش آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں مبنی کے کو سمجھ لے اگزامپل کے طور پہ. جیسے حالت رفعی میں جاء میں نے بتایا، حالت نسبی میں رائتو میں نے بتایا، اور حالت جری میں مررتو بتایا. ٹھیک ہے. اب اسے دیکھیں. اس میں مبنی ضمیر جو ہے پرونون وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں مبنی ہوتا ہے. جیسے ہاذا، ہاذہی، ذالک، تلک. ٹھیک ہے. اب جاء ہاذا، جاء ہاذا. ٹھیک ہے. تو ہاذا کے اوپر آپ پیش دکھلا نہیں سکتے، ہاذا کے اوپر آپ پیش دکھلا نہیں سکتے، مگر اس کی جو حالت ہے وہ حالت رفعی ہی کہلائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد رأیتو، رأیتو ہاذا، یہاں پہ بھی آپ زبر دکھلا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی جو حالت ہوگی اس کنڈیشن میں، حالت نسبی میں، وہاں پہ اس کی جو کنڈیشن کہلائے گی حالت نسبی ہی کہلائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد مررتو بہذا، یہاں پہ بھی چینج نہیں ہو رہا. تینوں حالتوں میں کیا ہو رہا؟ چینج نہیں ہو رہا. تو ہاذا جو ہے ان تینوں ایگزامپل میں، یعنی حالت رفعی میں، نسبی میں اور جری میں، ان تینوں ایگزامپل میں کیا ہے؟ مبنی ہے. اس میں معرب اور اس میں مبنی کلیئر ہو گیا. اب اس میں معرب کا جو اعراب ہے کبھی حرکت کے ذریعے آتا ہے. ٹھیک ہے. اعراب کہتے ہیں حرکت کو، یعنی اس پہ زبر ہوگا، زیر ہوگا، پیش ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں معرب کا اعراب جو ہوتا ہے، اس میں معرب سمجھا دیا یعنی چینجیبل نون، جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتی رہتی ہو. اس میں معرب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعہ آتا ہے. یاد رکھیں گے حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو.
حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، اور زبر زیر پیش چونکہ 3 ہوتا ہے، زبر زیر پیش، تو ان تینوں کے مجموعے کو کلیکٹیولی کیا کہتے ہیں؟ حرکات ثلاثہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں معرب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی زبر زیر پیش کے ذریعے آتا ہے، یعنی زبر زیر پیش کے ذریعہ، ٹھیک ہے، اور کبھی حرف کے ذریعے آتا ہے، حرف کہتے ہیں لیٹر کو، اور کبھی حرف کے ذریعے آتا ہے، یعنی کبھی تو الف کے ذریعے آتا ہے، کبھی واو کے ذریعے آتا ہے، اور کبھی یا کے ذریعے آتا ہے۔ پھر سے اسے دیکھیں، اس میں معرب یعنی جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہو، حالت رفعی میں یا حالت نصبی میں یا حالت جری میں، ٹھیک ہے، حالت کے بدلنے سے آخری اعراب بدلتا رہتا ہو، اسے اس میں معرب کہیں گے۔ اس کا جو اعراب ہوتا ہے کبھی حرکت کے ذریعہ یعنی زبر زیر پیش کے ذریعہ ہوتا ہے، اور کبھی حرف کے ذریعہ، حرف یعنی لیٹر، یعنی الف کے ذریعہ یا پھر واو کے ذریعہ یا پھر یا کے ذریعہ، ٹھیک ہے۔ 2 لائن دینے کے بعد پلٹنا پڑتا ہے تو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے اعراب کبھی لفظی ہوتا ہے، وہی جو اعراب بتا رہے ہیں کبھی لفظی ہوتا ہے۔ یہ لفظی کیا ہے؟ لفظی ہی بتا رہا ہے کہ جو لفظ میں ہوگا وہ لفظی ہوگا۔ پھر کبھی لفظی ہوتا ہے، اعراب جو ہوتا ہے اس میں معرب کا کبھی لفظی ہوتا ہے، یعنی اسی کو یعنی کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں، یعنی لفظوں میں ظاہر ہوتا ہے، ریٹن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لفظوں میں ظاہر ہوتا ہے یعنی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں معرب کا اعراب کبھی لفظی یعنی لفظوں میں ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی تقدیری ہوتا ہے۔ تقدیری یعنی پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی لفظوں کے معنی ریٹن اور تقدیری کے معنی نان ریٹن، ٹھیک ہے، لکھا ہوا نہیں ہے مگر ہم مانتے ہیں، ہمارا سمجھا ہوا ہے، انڈرسٹوڈ ہے، اسے تقدیری کہیں گے۔ اس میں معرب کا اعراب کبھی لفظی ہوتا ہے یعنی لفظوں میں ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی تقدیری ہوتا ہے یعنی لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اسی تقدیری کو سمجھا رہے ہیں یہاں پہ، یعنی لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتا، صرف مان لیا جاتا ہے، ایزیوم کر لیا جاتا ہے۔ اس میں معرب کا اعراب کبھی لفظی ہوتا ہے یعنی لفظوں میں ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی تقدیری ہوتا ہے یعنی لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتا۔ تقدیری اسی کو کہیں گے جو چھپا ہوا ہو، ٹھیک ہے، یعنی لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتا، صرف مان لیا جاتا ہے۔ یہاں تک ہو گئی بات۔ اب آگے جو ہے اس میں معرب کے اعراب کی جو ہے 9 صورتیں ہیں، 9 کنڈیشن ہے، اس کو یاد رکھنا۔ کسی بھی صورت میں چاہے رٹ کر، چاہے سمجھ کر، چاہے ملٹیپل ٹائم ریویژن کر کے، جس صورت میں بھی اس کو یاد رکھنا ہر حال میں ضروری ہے، یاد رکھیں گے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اس میں معرب کے اعراب کی 9 صورتیں ہیں۔ نیچے کیا دیا ہوا ہے حاشیہ میں؟ اس میں معرب پہ 1 نمبر لکھا ہوا ہے، اسی کو نیچے بتا رہے ہیں۔ اس میں معرب کے اعراب کی یہ 9 صورتیں بہت اہم ہیں، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان کو اتنا یاد کرایا جائے کہ خوب ذہن نشی ہو جائے، ذہن میں ایک دم رچ بس جائے، اور دوسری کتابوں میں ان کا اجرا کرایا جائے، اس کو امپلیمنٹ کرایا جائے۔ اسی سے عبارت خانی یعنی ٹیکسٹ ریڈنگ کی استعداد پیدا ہوگی۔ عربی ٹیکسٹ جو لکھا رہتا ہے اس کو جو ریڈنگ کرنے میں جو پرابلم ہوتا ہے وہ اسی سے دور ہوگا، کہاں زیر ہوگا، کہاں پیش ہوگا، کہاں زبر ہوگا، اس میں جو کنفیوژن جو پیدا ہونے کا جو چانسز رہتا ہے، اس کو اگر جو لوگ ایک دم محفوظ کر لیتے ہیں میموری میں تو وہ زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، اس میں معرب کے اعراب کی 9 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، یہاں پہ ٹرم آئے گا کچھ جو بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہے مگر تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 جو ہے مفرد منصرف صحیح۔ مفرد منصرف صحیح، بظاہر تو ظاہر طور پر یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 3 ٹرم ہے، ٹھیک ہے، 3 ٹرم ہے، اور اس پہ 2 حاشیہ لگا ہوا ہے، ایک مفرد پہ ایک منصرف پہ حاشیہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک صحیح ہے۔ بظاہر تو یہ 3 ٹرم لگ رہے ہیں، لیکن یہ تینوں مل کر کے اصل میں ایک ہی ٹرم ہے، ٹھیک ہے۔
اس کو ایک ٹرم سمجھیں گے، ایک اصطلاح سمجھیں گے، ٹرم کو اردو میں اصطلاح کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مفرد منصرف صحیح۔ نمبر 2، اب دیکھ لیں یہ جو 1 2 دیا ہوا تھا پہلے مفرد پہ اور منصرف پہ، یہ حاشیہ کو بتانے کے لیے، اس کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ بات بتانے کے لیے، کچھ دھیان دلانے کے لیے۔ تو اس کے بارے میں نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ مفرد نمبر 1 کا تو نہیں، ہاں مفرد، یہاں 2 دیکھیے، 2 نمبر دیکھیے، یہ جو 2 دکھ رہا نا منصرف پہ، یہ صرف حاشیہ ہے نیچے دکھلانے کے لیے۔ باقی مفرد جو ہے، مفرد منصرف صحیح، یہ تینوں مل کر کے ایک ٹرم جو ہو رہا ہے اس کا نمبرنگ ہے مفرد پہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 نمبر جو حاشیہ ہے مفرد نہیں، منصرف، منصرف، تو اس کو بتا رہے ہیں مفرد واحد، مفرد کہتے ہیں سنگولر کو، واحد کا بیان سبق نمبر 4 میں، سبق نمبر 4 میں گزر چکا، منصرف کا بیان سبق نمبر 11 میں گزر چکا، اور جمع مکسر کا بیان یعنی بروکن پلورل کا بیان سبق نمبر 4 میں گزر چکا، آپ اسے ضرور دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی؟ اب دیکھیں نمبر 1، اس میں معرب کے اعراب کی 9 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مفرد منصرف صحیح، یہ ایک ٹرم ہے، یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 جو ہے مفرد منصرف مانند صحیح، یہاں تک مانند صحیح تک دوسرا ٹرم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جمع مکسر منصرف، یہ تیسرا ٹرم ہے، سوری یہ مل گیا، اس کو الگ رکھنا ہے، جمع مکسر منصرف یہ تیسرا ٹرم ہے، ٹھیک ہے؟ 3 ٹرم آپ کو دکھ رہا ہے، تینوں میں ہم تینوں کو الگ الگ کر دیا۔ نمبر 1 مفرد منصرف صحیح، یہ ایک سیپریٹ ٹرم ہے۔ دوسرا جو ہے مفرد منصرف مانند صحیح، اور تیسرا جو ہے جمع مکسر منصرف۔ ان کا جو اعراب ہوگا لفظی ہوگا، لفظی ہوگا، کیونکہ اعراب کے بارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اعراب کبھی لفظی ہوگا یعنی لفظوں میں ہوگا، ریٹن ہوگا، اور کبھی تقدیری ہوگا یعنی نان ریٹن ہوگا، لکھا تو نہیں ہوگا لیکن مان لینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے بتا رہے ہیں مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف مانند صحیح، اور جمع مکسر منصرف کا اعراب جو ہے لفظی یعنی لفظوں میں، ٹھیک ہے؟ حرکت کے ذریعے آتا ہے، لفظی اور حرکت کے ذریعے سے آتا ہے، یعنی لفظ کے اوپر حرکت یعنی زبر زیر پیش کے ذریعے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی حالت رفعی میں، نومینیٹو کیس میں پیش کے ذریعے سے۔ اب بتائیں یہ جو پیش ہے یہ کیا ہے؟ حرکت ہے، اور یہ پیش آئے گا کس پہ؟ لفظ پہ آئے گا، تو لفظ پہ آئے گا اس لیے اس کا اعراب لفظی کہلائے گا، اور پیش حرکت ہے تو حرکت کے ذریعے کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف مانند صحیح، اور جمع مکسر منصرف کا اعراب لفظی یعنی لفظوں میں آئے گا، اور حرکت کے ذریعے آئے گا یعنی لفظ کے اوپر حرکت ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی حالت رفعی میں پیش، اور حالت نصبی میں یعنی آبجیکٹو کیس میں زبر، اور حالت جری میں زیر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو بہت آسان لگ رہا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ زبر زیر پیش آتا ہے، لیکن آگے دیکھیں گے جب حرف والا آئے گا تو آپ کو تھوڑا سا عجیب سا لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم جو ہے مفرد منصرف صحیح اس کو سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر سے اسے ریپیٹ کریں گے۔ پہلا جو ٹرم ہے مفرد منصرف صحیح، تو مفرد یعنی واحد، سنگولر، کوئی بھی نون جو سنگولر ہو اسے مفرد کہیں گے، ٹھیک ہے؟ منصرف، آپ منصرف اور غیر منصرف کی بحث کو پڑھ کر آ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ منصرف وہ ہے جس کا آخر تینوں حالتوں میں بدلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے منصرف کہیں گے۔ اور صحیح جو ہے، صحیح اس کی ڈیفینیشن یہاں دی ہوئی ہے، صحیح، صحیح جو ہے نحویوں کی اصطلاح ہے، نحو ہم پڑھ رہے ہیں تو نحو کے ماہرین کو جو ایکسپرٹیز ہے ان کو کہیں گے نحوی، نحویو جمع ہو گئی، نحوی جماعت، ٹھیک ہے؟ نحویوں کی اصطلاح میں یعنی نحویوں کی اصطلاح میں ٹرم میں وہ لفظ ہے یہ صحیح، صحیح نحویوں کی اصطلاح میں وہ لفظ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ صحیح جو ہے ایک ٹرم ہے
نحویوں کی اصطلاح میں وہ لفظ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. ٹھیک ہے, اگزامپل دیا ہوا رجل وعد زید. ٹھیک ہے, تو اگزامپل کو سمجھنے سے پہلے حرف علت کو سمجھ لیتے ہیں. لکھا ہوا تو نہیں ہے کہیں پہ حرف علت کیا ہوتا ہے. حرف علت یاد رکھیں گے, 3 حرف کو حرف علت کہتے ہیں. وہ اگر لکھنا چاہے تو لکھ لیں, آگے بھی کام آئے گا. ٹھیک ہے, حرف علت جو ہے 3 حرف ہیں. وہ کون کون ہے؟ الف ہے, واو ہے اور یا ہے. الف ہے, واو ہے اور یا ہے. ٹھیک ہے, اگر اسے مجموعی طور پر لکھیں گے, لکھنا چاہیں گے اور یاد رکھنے کا ایک ٹرک بنانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو کلیکٹیولی اس طرح سے لکھے وائے, پہلے واو لکھ دیں, پھر الف لکھ دیں, پھر یا لکھ دیں, اور ایک یاد کر لے وائے وائے. ٹھیک ہے, 3 حرف جو ہے حروف علت ہے. حرف علت, علت کے معنی ہوتے ہیں کمزور. ٹھیک ہے, اور حرف کے معنی لیٹر. حرف علت جو ہوتے ہیں اس کی لیکن بحث جو ہے آئے گی آگے. حرف علت جو ہے کبھی گر جایا کرتا ہے. ٹھیک ہے, خیر اس کو تو ابھی نہیں دیکھنا ہے. ابھی جو دیکھنا ہے, صحیح نحویوں کی اصطلاح میں, اصطلاح یعنی ٹرم میں, وہ لفظ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. حرف علت میں نے 3 بتایا, واو, الف اور یا. اب یہ دیکھیں, رجولن جو ہے, رجولن کے معنی ہوتے مرد. ٹھیک ہے, رجولن کے معنی مرد ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے, حرف علت آپ کو دکھ رہا ہے جس کے آخر میں, یاد رکھیں گے آخر میں, آخر میں رجولن میں 3 لیٹر ہے, را جیم لام. اس کے آخر میں واو الف یا میں سے کوئی ایک لیٹر دکھ رہا ہے آپ کو؟ نہیں دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا, یہ رجولن جو ہے یہ صحیح ہو گیا. صحیح, صحیح کے مطلب یہاں پہ کریکٹ اور انکریکٹ نہیں ہے, صحیح ایک ٹرم ہے, اسپیسیفک ٹرم ہے. ٹھیک ہے, یعنی نحویوں کی اصطلاح میں وہ لفظ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. تو رجولن کے معنی ہوتے ہیں مرد. اب اس رجولن میں راجیم لام ہے, آخر میں تو لام ہے, واو الف یا میں سے کوئی نہیں ہے, تو یہ صحیح کہلایا. ایسے ہی وعدن, وعدن میں, وعدن کے آخر میں واو نہیں ہے, شروع میں ہے. شروع میں ہے تو ہم کو اس سے لینا دینا نہیں ہے. ڈیفینیشن جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو, شروع میں ہے تو اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وعدن بھی آپ کو کیا ہو گیا, صحیح ہو گیا, صحیح کی مثال ہو گئی. اس کے بعد تیسرا جو ہے زیدن. زیدن کے آخر میں واو یا الف یا آپ نہیں دکھا سکتے, کیونکہ زید کا جو آخر لیٹر ہے, زید لفظ کا آخر حرف جو ہے دال ہے. ٹھیک ہے, صحیح نحویوں کی اصطلاح میں وہ لفظ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. حرف علت واو الف یا کو کہتے ہیں. رجولن میں, وعدن میں, زیدن میں, تینوں میں آپ آخر میں جو تھرڈ لیٹر ہے تینوں کا, وہ لام ہے, دال ہے, دال ہے. ٹھیک ہے, وہ الف یا نہیں دکھا سکتے, تو یہ ہو گیا صحیح. اب دوسرا جو ہے, جو دوسری قسم جو تھی اس میں تھا مانندے صحیح. ٹھیک ہے, مانند کے معنی ہوتا ہے جیسا, سیمیلر. ٹھیک ہے, صحیح کے جیسا. مانند کے معنی ہوتا ہے جیسا, صحیح کے جیسا. مانند صحیح, صحیح کے جیسا. ٹھیک ہے, یہ ایک الگ ٹرم ہے. ایک صحیح تھا, ایک مانند صحیح, ایک ٹرم ہے, ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, مانند صحیح کیا ہے؟ مانند صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں
جی تو بتا رہا تھا مانند صحیح، ٹھیک ہے، جو صحیح کے جیسا ہو، صحیح کے جیسا ہو اسے کہیں گے مانند صحیح، ٹھیک ہے۔ مانند صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو یا ہو، ماقبل ساکن ہو، جس کا ماقبل ساکن ہو، جس سے پہلے ساکن ہو، یعنی ایسی واو یا پھر ایسی یا جس سے پہلے ساکن ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اسکرین تو شو ہو رہی ہے؟ جی ہو رہی ہے نا؟ جی جی تو مانند صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو یا پھر یا ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، یعنی اس سے پہلے جزم ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ مانند صحیح۔ جیسے دلون، دلون کے معنی ڈول، ٹھیک ہے، ڈول ہوتا ہے نا کنویں کا، ٹھیک ہے، تو دلون میں 3 حرف ہے، دال ہے، لام ہے، واو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ واو سے پہلے ساکن ہے کہ نہیں؟ واو سے پہلے ساکن ہے، یعنی دلون کے آخر میں ایسا واو ہے جس کا ماقبل ساکن ہے، جس کا بیفور ساکن ہے، لام پہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو واو ماقبل ساکن ہو گئی۔ اس کے بعد زبیون کے معنی ہوں گے ہرن، ٹھیک ہے۔ اس میں یا پہ جو تنوین ہے اس سے پہلے کیا ہے اس کو دیکھیں، اس میں جو یا ہے ایسی یا ہے جس کا ماقبل، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ساکن ہے، جزم ہے۔ اس کا دوسرا نام یعنی مانند صحیح کا دوسرا نام کیا ہے؟ جاری مجرا صحیح، جاری مجرا صحیح بھی ہے، مانند صحیح کو ہم جاری مجرا صحیح بھی کہتے
पहले साकिन, मानिंदे सही वो इसमें है जिसके आखिर में वाव या मा कबल साकिन हो, यानी ऐसा वाव हो जिससे पहले साकिन हो, ठीक है, या फिर ऐसी या हो जिससे पहले साकिन हो। दलबुन में वाव से पहले लाम पे साकिन, और जबियुन में या से पहले बा पे साकिन, ठीक है। ये इसे कहते हैं मानिंदे सही, और इसी का दूसरा नाम जारी मजरा सही भी है। मिसालें, अब सबकी मिसालें जो जो ऊपर गुजर चुका, यानी मुफरद मुनसरिफ सही की मिसाल है, मुफरद मुनसरिफ मानिंदे सही की मिसाल, ठीक है। सबसे पहले जो है हाजा जईदुन, हाजा जईदुन, यह जैद है, हालत रफी हो गया। और रअयतु जईदन, हालत नस्बी हो गया, मैंने जैद को देखा। मररतु बि जईदिन, मैं जैद के पास से गुजरा, यह हालत जर्री हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये मुफरद मुनसरिफ सही, यानी जो पहले वाला था मैंने बताया, तीन जो नाम दिख रहे हैं आपको मुफरद मुनसरिफ सही, ये तीनों मिलकर एक टर्म है, ठीक है। तो ये जो जैदुन आपको दिख रहा है इस एग्जाम्पल नंबर 1 में, हाजा जैदुन, तो ये जैदुन क्या है, मुफरद है यानी सिंगुलर है, मुनसरिफ है यानी गैर मुनसरिफ नहीं है, ठीक है, और सही है यानी इसके आखिर में हरफ इल्लत नहीं है, जैदुन का आखिर दाल है। तो इसका जो एराब होगा, यानी मुफरद, तो इसका जो एराब है वो होगा लफ्जी हरकत के जरिए, यानी लफ्ज के ऊपर हरकत आएगा। जैदुन लफ्ज है, इसके ऊपर जबर जेर पेश आया, ठीक है। हाजा जैदुन हालत रफी में पेश आया, और राइतु जैदन ये हालत नस्बी में जबर आया, और मरतु बिजैदिन हालत जर्री में जेर आया, ठीक है। ये मुफरद मुनसरिफ सही की मिसाल हो गई, पहला वाला हो गया। अब दूसरा जो है मुफरद मुनसरिफ मानिंदे सही, जो सही तो नहीं है लेकिन मानिंदे सही है, ठीक है। मानिंदे सही एक अलग टर्म है, उसको हमने पढ़ा, वो इसमें है जिसके आखिर में वाव या मा कबल साकिन हो, ठीक है। तो उसका इराब देखें, हाजा दलवुन, हाजा दलवुन, पहले एक ही एग्जाम्पल को समझे, जबीउन को छोड़ दे पहले। राइतु दलवन, मरतु बिदलविन, यह एक डोल है। ये हाजा मुब्तदा की खबर बन रही है, तो खबर क्या होता है, मरफू होता है, हालत रफी में होता है, ठीक है। और ये दलवुन क्या है, मानिंदे सही है। क्यों मानिंदे सही है, क्योंकि इसके आखिर में वाव माकबल साकिन है। दलवुन में दाल लाम वाव है, वाव आखिर लेटर है, उससे पहले लाम पे साकिन है, तो ये हो गया मानिंदे सही। इसका एराब क्या होगा, वो आप पढ़ चुके ऊपर, ठीक है। यानी इन तीनों का एराब जो होगा लफ्जी होगा और हरकत के जरिए से होगा, तो यहाँ पे भी लफ्ज के ऊपर हरकत आ रहा है, ठीक है। राइतु दलवन, मैंने डोल को देखा, ठीक है। उसके बाद है मररतु बिदलविन, मरतु बिदलविन, मैं डोल के पास से गुजरा, ठीक है। अब इसी को हम जोड़ देते हैं इसके साथ, पहले वाले को छोड़ देते हैं, हाजा जबयुन, ये एक हिरन है, हाजा को जोड़ देते हैं जबयुन के साथ, ये एक हिरन है, तो ये भी रफी होगी, और ये जबयुन भी मानिंदे सही है, ठीक है। राइतु जबियन, मैंने हिरन को देखा। उसके बाद मररतु बिजबियन, मैं हिरन के पास से गुजरा, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये जो है ब्रैकेट में दिया हुआ है कि ये जो एग्जाम्पल है, मिसाल है, ये मुफरद मुनसरिफ मानिंदे सही की मिसाल है। उसके बाद तीसरा जो है जमा मुकस्सर मुनसरिफ, जिसकी डेफिनेशन तो नहीं दिया है चूंकि पहले पढ़ा जा चुका है, इसलिए इन्होंने शॉर्ट कर दिया। जमा मुकस्सर मुनसरिफ, पहले जमा मुकस्सर को समझ ले। जमा, जमा की दो किस्में होती हैं, एक जमा सालिम, दूसरा जमा मुकस्सर। जाहिर है कि जमा जो हम बनाते हैं वाहिद में कुछ तब्दीली करके बनाते हैं, तो जब वाहिद में तब्दीली करेंगे तो जाहिर सी बात उसका पैटर्न या तो टूटेगा या तो नहीं टूटेगा। जब टूट जाएगा तो जमा मुकस्सर यानी ब्रोकन प्लूरल, और जब नहीं टूटेगा वाहिद का वजन जमा में भी, तो जमा सालिम। जमा मुकस्सर की मिसाल हो जाएगी रजुलुन से रिजालुन, ठीक है। इसको बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है कि रजुलुन जो वाहिद है, ठीक है, जमा मुकस्सर का जो वाहिद है, उसके तीनों लेटर को के पोजीशन को देख ले। रा पहले पोजीशन पर है, और जीम दूसरे पोजीशन पर है, और तीसरे पोजीशन पर लाम है, ठीक है। अब इससे जो जमा मुकस्सर बन रहा है रिजालुन, उसमें तीनों पोजीशन को देखें, ठीक है। अगर ब्रेक हो जा रहा है तो जमा मुकस्सर है, नहीं ब्रेक हो रहा है तो
जमा सालिम हो जाएगा। और जमा सालिम की मिसाल क्या है? मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, मुस्लिमुन एक मुसलमान, मुस्लिमूना वाउन उनके साथ जमा सालिम बन रहा है, चंद मुसलमान। ठीक है, तो उसमें मीम सीन लाम मीम चारों लेटर को देख ले, चारों के पोजीशन को देख ले, वाहिद में और जमा में कोई पोजीशन में फर्क नहीं पड़ा, यानी पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ, वजन नहीं टूटा, तो उसे जमा सालिम कहेंगे। ठीक है, ये जो रिजालुन है, ये जो रिजालुन है जमा मुकस्सर है और साथ ही साथ मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ नहीं है, यानी इसके अंदर गैर मुनसरिफ के जो 9 जो असबाब हैं वो नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये मुनसरिफ होगा। तो इसकी एराब भी लफ्जी यानी लफ्जों में होगा और हरकत के जरिए होगा। हा उलाई रिजालुन, हा उलाई जो है ये जमा के लिए, जमा मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। दीज के लिए, दीज यानी ये दे नहीं, दीज के लिए। ठीक है, दीज की जमा दीज। हा उलाई रिजालुन, तो ये हा उलाई मुब्तदा है और रिजालुन खबर है। तो खबर मरफू होता है यानी हालत रफ़ी में होती है। ठीक है, तो हालत रफ़ी की एग्जांपल मैंने दिया जमा मुकस्सर मुनसरिफ का, के क्या होगा? लफ्जी होगा, लफ्ज है, रिजालुन लफ्ज है तो लफ्जी होगा, और हरकत है यानी लफ्ज के ऊपर हरकत आ रहा तो हरकत के जरिए होगा। रअयतु रिजालन, मैंने एक मर्द को देखा, यह हालत नस्बी की मिसाल हो गई। और तीसरा जो है मररतु बिरिजालिन, ये भी जमा मुकस्सर ही की मिसाल है हालत जर्री में, मैं एक मर्द के पास से गुजरा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है तस्निया है। तस्निया जानते हैं, दो को कहते हैं। और तस्निया के बाद एक टर्म है मुशाबे तस्निया। एक तो हो गया तस्निया जो दो का माना दे, और एक होगा मुशाबे तस्निया। मुशाबे के माना होंगे जो माना मानिंद दे रहा है, यानी जैसा, सिमिलर। ठीक है, यानी तस्निया तो नहीं है लेकिन तस्निया का सेंस दे रहा, तो उसे मुशाबे तस्निया कहेंगे। अब मुशाबे तस्निया की दो कैटेगरी है, एक होगा लफ्जन यानी लफ्ज के एतबार से, ठीक है, और एक होगा क्या कहते हैं मानन यानी मीनिंग के एतबार से। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो तस्निया का मीनिंग देते हैं। ठीक है, तो तस्निया नंबर 2, तस्निया यानी दो, और एक दूसरा जो है मुशाबे तस्निया जो तस्निया का सेंस दे। ठीक है, उसमें दो होता है, एक लफ्जन होता है, एक मानन होता है। लफ्जन यानी जो लफ्ज में हो, और मानन जिसको हम मानते हैं। ठीक है, यानी इस्नानी और इस्नतानी, इस्नानी और इस्नतानी ये 12 को कहते हैं, 12 गिनती जो है 12। ठीक है, तो इस्नानी जो है ये क्या है क्या कहते हैं तस्निया है। इस्नानी नहीं, ये 12 नहीं है, इस्नानी के माना दो होंगे। ठीक है, इस्नानी के माना दो होंगे और इस्नतानी उसी का मुअन्नस है, तो ये तस्निया होगा। और मुशाबे तस्निया जो है, मुशाबे तस्निया वो अगले पेज में आ रहा है, इसलिए उसको दिखाते हैं। फिर से इसको देख ले कि दूसरा नंबर जो है तस्निया है या फिर मुशाबे तस्निया है। और मुशाबे तस्निया में एक होगा लफ्जन यानी लफ्ज में, और एक होगा मानन यानी कुछ खास अल्फाज होंगे जो तस्निया का माना देंगे। ठीक है, तो जो तस्निया है, जो मेन तस्निया है वो इस्नानी और इस्नतानी। इस्नानी जो है ये हो गया मुजक्कर तस्निया, और इस्नतानी मुअन्नस तस्निया। उसके बाद तीसरा जो लिखा हुआ मुशाबे तस्निया, मुशाबे तस्निया के बाद अगला पेज में जाना पड़ेगा। मुशाबे तस्निया मानन, पहला तो था लफ्जन, ठीक है, और मुशाबे तस्निया मानन यानी तस्निया के सिमिलर हो मीनिंग के एतबार से। मानन के माना मीनिंग के एतबार से, यानी किला और किल्ता, यानी किला और किल्ता। किला और किल्ता जो माना देता है, जो सेंस देता है, वो तस्निया का सेंस देता है। ठीक है, और ये कौन है? मुशाबे मुशाबे तस्निया मानन। क्यों? क्योंकि ये जो किला और किल्ता है ये ऐसे स्पेसिफिक वर्ड है जो क्या कहते हैं तस्निया का सेंस देते हैं, तस्निया का माना बतलाते हैं, इसलिए इसे मानन कहेंगे। अब एक शर्त लिखा हुआ है ब्रैकेट में, जबकि वो जमीर की तरफ मुजाफ हो, जबकि किला और किल्ता जो है जमीर की तरफ मुजाफ हो, प्रोनाउन की तरफ मुजाफ हो, उनका एराब बिल हर्फ आता है। उनका एराब बिल हर्फ यानी
لیٹر کے ذریعے آتا ہے. حرف کہتے ہیں لیٹر کو. یعنی رفع، رفع کہتے ہیں پیش کو. رفع جو ہوگا پیش کی شکل میں نہیں ہوگا، الف کی شکل میں ہوگا، کیونکہ پہلے بتا دیا میں نے. بالحرف یعنی حرف کے ذریعے آئے گا، کہلائے گا رفع، لیکن رفع کی جو شکل رہے گی وہ الف کی شکل میں آئے گا. رفع بشکل الف آئے گا. ٹھیک ہے. اور نصب جو ہوگا، نصب اور جر دونوں ہوگا یا ما قبل مفتوح سے. یا ما قبل مفتوح یعنی ایسی یا جس سے پہلے فتحہ یعنی زبر ہو، اسے کہیں گے یا ما قبل مفتوح. جیسے جاء رجولانی، یہ دیکھیں رجولانی تثنیہ کی مثال ہے. جاء رجولانی، اور یہ حالت رفع کی مثال ہے. جاء رجولانی. ٹھیک ہے. حرف کے ذریعے آیا، حرف کے ذریعے آیا نا. رجولانی میں آپ پیش نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے. کیا دکھا رہے ہیں آخر میں؟ آپ الف دکھا رہے ہیں. رجولانی کا جو رفع ہے وہ الف ہے. تثنیہ کا جو الف ہے وہی رفع کے بدلے آیا ہے. رفع یعنی پیش کے بدلے آیا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی اسنانی، جاء اسنانی، دو لوگ آئے، تو اس میں جو الف ہے وہ رفع یعنی پیش کے بدلے آیا ہے، کیونکہ یہاں پہ بالحرف آ رہا ہے. حرکت جو ہے، اعراب جو ہے بالحرف یعنی بائی لیٹر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کلاہما، جبکہ وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو تو کیا کہتے ہیں، کیلا میں جو لام الف ہے، الف جو ہے یہی رفع کے بدلے آ رہا ہے. جاء رجولانی، دو مرد آئے. جاء اسنانی الگ الگ ہے. جاء اسنانی دو لوگ آئے. جاء کلاہما دونوں آئے. ان تینوں میں جو رفع کے بدلے جو آیا ہے، دیکھیں جاء فعل ہے، اس کا فاعل بن رہا رجولانی. جاء کا فاعل بن رہا اسنانی. جاء کا فاعل بن رہا کلاہما، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. مرفوع یعنی اس پہ رفع یعنی پیش ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جب بالحرف ہوگا تو رفع بشکل الف آئے گا، یا رفع بشکل واو آئے گا، یا رفع بشکل یا آئے گا. تو آپ نے دیکھا رجولانی میں اور اسنانی میں اور کلاہما میں، تینوں میں جو الف دکھ رہا ہے آپ کو وہ پیش کے بدلے آیا ہے. یہی معنی ہے، یہی مطلب ہے. دوسرا ہے حالت نسبی اور جری میں. دیکھیں رأیتو، یہ حالت نسبی کو بتلاتا ہے. رجولینی، میں نے دو مردوں کو دیکھا. ایک ایک کر کے سمجھیں. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے؟ یا ما قبل مفتوح رجولینی، را زبر را، جیم پیش جو، رجو لام یا زبر لئی. لام پہ زبر ہے، یا پہ ساکن ہے، نون زیر نی، رجولینی. تو یا ما قبل مفتوح، یا سے پہلے لام پہ کیا ہے؟ مفتوح یعنی فتحہ ہے. ٹھیک ہے. تو حالت نسبی میں بتا تو رہا ہے کہ حالت نسبی میں یا ما قبل مفتوح ہوگا. ٹھیک ہے. تو یا ما قبل مفتوح آ گیا. باقی نون جو زیر ہے آخر میں وہ دوسری وجہ سے آیا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں، تسنیہ بنا ہے تو نون آیا ہے وہاں، یہاں پہ اس کی بحث کو لانا ہی نہیں ہے. اس کے بعد رأیتو اسنینی، دو کا تسنیہ جو ہوگا وہ ہوگا اسنینی. ٹھیک ہے. حالت نسبی والا جو تسنیہ ہوگا وہ اسنینی، حالت رفعی والا جو ہوگا وہ اسنانی ہوگا. تھوڑا سا یہ سبق جو ہے تھوڑا یا توجہ چاہتا ہے بس، اور کوئی بات نہیں. رأیتو اسنینی، تو یہاں پہ بھی دیکھیں نون یا زبر نئی، یعنی نون پہ زبر ہے اور یا پہ ساکن ہے، یعنی یا ما قبل مفتوح ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی کلیہما میں دیکھیں، کلیہما یہ حالت نسبی کا کیا کہتے ہیں، ڈوئل فارم ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیں لام پہ زبر ہے اور یا پہ ساکن ہے، بس اسی کو دکھلانا مقصود ہے. ٹھیک ہے. یا ما قبل مفتوح سمجھ گئے، بس یہ حالت نسبی والا آپ کو سمجھ میں آ گیا. یا ما قبل مفتوح. رجولینی میں دیکھیں لام پہ زبر اور یا پہ ساکن. اس نینی میں دیکھیں نون پہ زبر اور یا پہ ساکن. کلیہما میں دیکھیں لام پہ زبر اور یا پہ ساکن، یعنی یا سے پہلے زبر ہے، اسی کو یا ما قبل مفتوح کہیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہوگی حالت نسبی. اس کے بعد مررتو برجولینی، یہ حالت جری ہے. مررتو میں گزرا، با حرف جر یہاں پہ لگے گا، سیلا کہتے ہیں اس کو شاید. رجولینی، رجولینی ایک دم سیم جو نصب والا حالت ہے وہی کیا کہتے ہیں جر والا بھی حالت ہے. رجولینی، تو اس میں تو کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں لام یا زبر لئی، لام پہ زبر ہے اور یا پہ ساکن ہے. بی اسنینی، نون پہ زبر ہے یا ساکن ہے. بی کلیہما، لام پہ زبر ہے یا پہ ساکن ہے، یعنی یا ما قبل مفتوح ہے. ٹھیک ہے. تو یہی ہو گیا کیا کہتے ہیں اس کا اعراب. اس کو ایک بار ریویژن کرتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا. پیج پلٹ جاتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے.
ہاں نیچے سب سے لاسٹ والا جو ہے 3 نمبر اس کو دیکھے. ہا اولائی رجالن، نہیں یہ بھی ہو چکا ہے، جب مکسر کی مثال ہو چکی ہے. 2 نمبر جو ہے ایک دم لاسٹ لائن تسنیہ. تسنیہ کا جو اوریجنل شکل ہے، یعنی جو 2 کے معنی کو بتلاتا ہے، اسے تسنیہ کہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مشابہ تسنیہ، جو تسنیہ کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اسے مشابہ تسنیہ کہیں گے. یا تو لفظوں میں ہوگا یا تو پھر معنی کے اعتبار سے ہوگا. لفظوں میں ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر معنی کے اعتبار سے ہوگا. تو تسنیہ کی جو مثال ہے وہ ہو گیا اسنانی اور اسنتانی، مذکر اور مؤنث دونوں. اسنانی کے معنی ہوتے 2، مذکر ہو گیا، اور اسنتانی مؤنث ہو گیا. اس کے بعد مشابہ تسنیہ معنن، لفظن نہیں معنن. ٹھیک ہے. یعنی کلا اور کلتا یہ ایسے ورڈ ہیں، ایسے اسپیسیفک ورڈ ہیں جو کیا کہتے ہیں، تسنیہ کا معنی دیتے ہیں، 2 کا سینس دیتے ہیں، 2 کا میننگ بتلاتے ہیں، دونوں بوتھ. ٹھیک ہے. تو اس کو مانن کہیں گے، کیونکہ یہ تسنیہ کا معنی دیتے ہیں، اس لیے مانن کہیں گے. جبکہ وہ ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو، جبکہ وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو. ٹھیک ہے. جبکہ وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو. اب نیچے حاشیے میں دیکھ لیتے ہیں. جب کیلا اور کلتا اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتے ہیں، یعنی ایسے اسم کی طرف مضاف ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں ریٹن ہے، لکھا ہوا ہے، تو اس کا اعراب کیا آئے گا؟ اس کا اعراب بدل جائے گا، بالحرکت آتا ہے، بالحرف نہیں آئے گا. اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ یعنی کلا اور کلتا جبکہ وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، پرونون کی طرف مضاف ہو، تو ان کا اعراب بالحرف آئے گا. لیکن اگر نون کی طرف مضاف ہو جائے گا تو پھر بالحرکت آئے گا. حرکت کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو. اور بالحرف کسے کہتے ہیں؟ الف واو یا کو. ٹھیک ہے. تو اس کا اعراب بالحرف آتا ہے. اب اوپر دیکھیں، حاشیہ کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. بالحرف آتا ہے یعنی رفع جو ہے پیش کے بدلے الف آئے گا، نصب یعنی زبر کے بدلے یا ما قبل مفتوح آئے گا، اور جر یعنی زیر کے بدلے یا ما قبل مفتوح آئے گا. اب ان تینوں اگزامپل میں دیکھ لیں. جاء رجلانی، اسنانی، جاء اسنانی، جاء کلاہما، تینوں کو جاء کے ساتھ جوڑنا ہے. ایسے ہی رأیتو کے ساتھ تینوں کو جوڑنا ہے. رأیتو رجلینی ہوگا، رأیتو اسنینی ہوگا، رأیتو کلیہما ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد مررتو برجلینی، پھر مررتو باسنینی، مررتو بکلیہما. جو رولز بول رہا ہے وہ سارا کا سارا اس میں ایک دم کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کوئی سوال ہو تو پوچھیں، اگر کوئی پریشانی ہو تو. جی. اور اس سبق کو جتنا ریویژن کرے کم ہے، کیونکہ سارا دار و مدار جو ہے آپ کو کیا کہتے ہیں ریڈنگ پرابلم جو دور ہوگا اسی سے دور ہوگا. اگر یہ یاد نہیں رہا، ذہن نشی نہیں رہا، تو بہت مشکل ہے، پھر بہت اٹکن ہوگا. جی. کوئی سوال ہو تو پوچھے، ورنہ پھر آگے بڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں کتنا پڑا ہے. چھوٹا ہی سا. بولیے. سر جو اس میں کیا کہتے ہیں ادھر جو یہ والا ہے صحیح، جیسے کہ صحیح میں صاف بتایا گیا کہ جس اچھا کے آخر میں حرف پلٹتے علت پلٹتے نہ ہو. پلٹتے پلٹتے رک جائیے نا. کون سا؟ اب بتائیے. یہاں پر جیسے صحیح میں مطلب بتایا گیا ہے، صحیح والی ڈیفینیشن میں، کہ نحویوں کی اصطلاح میں وہ لفظ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے رجل وعد زید، جیسے اس میں نہیں ہے. اور مانند صحیح والی اس میں جیسے جو مثالیں ہیں، اگزامپل ہے، تو اس میں جیسے دلبن زبیون ہے، تو اس کو مطلب حرف علت مانیں گے یا پھر ایسے ہی ورڈ؟ کس میں؟ یہ چیز دلون. سمجھا رہی ہوں. جیسے دلون میں دلبن میں واو ہے حرف علت کا، وہ حرف ہے، اور زبیون دیکھیے، میں یا ہے حرف علت کا ہے. وہ جو تو حرف علت کو جو دیکھنا ہے نا، دیکھنا جی جو ہے وہ صرف صحیح میں دیکھنا ہے. مانند صحیح کے ڈیفینیشن میں ہمیں حرف علت سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں ہے، جی رہے وہی. یا نہ رہے. آپ جو دیکھ رہے ہیں آخر میں حرف علت ہے، تو اس کے ڈیفینیشن کو آپ جی غور کریں. مانند صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو ما قبل ساکن ہو یا ما قبل ساکن ہو. واو ما قبل ساکن اس کو کہتے ہیں کہ جس واو سے پہلے ساکن ہو، اور یا ما قبل تاکہ ساکن اس یا کو کہتے ہیں جس کا ما قبل ساکن ہو. یہاں پہ جی حرف علت کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ واو اگر ایسا تھوڑی نا کہ حرف علت جو واو الف یا جو ہے
वो हर्फ इल्लत ही के तौर पर हर जगह इस्तेमाल होता है? नहीं। दूसरे तौर पे भी तो इस्तेमाल होगा ना? जी। हाँ, तो फिर क्लियर है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा था। जी, और कोई सवाल? नो बहुत सर। छोटा सा लेसन है, इसको भी देख लें। जी, 24वां सबक, नंबर 3, जमा मुज़क्कर सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम पढ़कर आए हैं, समझ चुके हैं, ठीक है? यानी जमा की 2 किस्में होती हैं, एक जमा मुकस्सर और एक जमा सालिम। एकदम अलग-अलग करके बता रहा हूँ। जमा मुकस्सर और जमा सालिम। इसको तो इतनी बार रिपीट हुआ है कि इंशाअल्लाह ज़हन में रहेगा। जमा मुकस्सर जिसके वाहिद का वज़न टूट जाए, जमा सालिम जिसके वाहिद का वज़न सलामत रहे, ठीक है? अब जमा सालिम की 2 किस्में होती है। एक होता है जमा मुज़क्कर सालिम यानी मैस्कुलिन, और एक होता है जमा मुअन्नस सालिम यानी फेमिनिन वाला, बस, ठीक है? तो जमा मुज़क्कर सालिम 3 नंबर में देखें, वो ये है नंबर 1, 3 में नंबर 1 जो है जमा मुज़क्कर सालिम है, और दूसरा जो है मुशाबिह जमा लफ्ज़न। मुशाबिह जमा, मुशाबिह के माना होंगे होंगे सिमिलर, मानिंद, जमा के जैसा, जमा का जो सेंस दे। अब उसमें 2 कैटेगरी होगा, एक होगा लफ्ज़न यानी लफ्ज़ के एतबार से, एक होगा क्या कहते हैं मानन यानी माना के एतबार से, ठीक है? तो जमा मुज़क्कर सालिम और मुशाबिह जमा लफ्ज़न यानी इशरूना से तिसऊना तक। इशरूना ता तिसऊना, इशरूना के माने होते हैं 20 और तिसऊना के माने होते हैं 90, ठीक है? ये गिनती है। ता के माने होते हैं तक, इशरूना से तिसऊना तक जो गिनती है, ठीक है? ये हो गया जमा मुज़क्कर सालिम की मिसाल। उसके बाद मुशाबिह जमा मानन जो है, नहीं ये क्या कहते हैं, जमा मुज़क्कर सालिम की मिसाल हो गई मुशाबिह जमा लफ्ज़न, नहीं मुशाबिह जमा लफ्ज़न ये हुआ, ये जो इशरूना से तिसऊना जो हुआ ये मुशाबिह जमा लफ्ज़न हुआ, लफ्ज़ के एतबार से ये जमा का माना देता है, ठीक है? उसके बाद जो माना के एतबार से जमा का माना देता है, मुशाबिह जमा मानन जो है, वो स्पेसिफिक वर्ड है, वो क्या है? उलू है, उलू, ठीक है? अब उलू के बारे में पहले नीचे देख लेते हैं। उलू जो है जमा है, किसकी जमा है? प्लुरल है, ज़ू की। अब आप कहेंगे उलू जो है ज़ू की कैसे जमा हो गई, ठीक है? तो उसको डिटेल से आगे समझेंगे। जमा एक होता है लफ्ज़ के एतबार से, यानी सेम वही लफ्ज़ होगा जमा में भी, और एक होता है मिन गैरी लफ्ज़ ही, यानी अदर दूसरे लफ्ज़ के ज़रिए से जमा आता है, ठीक है? तो उलू जमा है ज़ू की, जिसके माना है वाला, ठीक है? ज़ुलहाल मैंने पढ़ाया है, ज़ुलहाल के माना होते हैं हाल वाला, ठीक है? तो जैसे कुरान पाक में एग्जाम्पल है, कुरान पाक का मिसाल है उलुल अलबाब। अलबाब लुब्बुन की जमा अलबाब, अलबाब यानी अक्ल वाले। अलबाब के माना कई लोग हो गए, लुब्बुन की जमा अलबाब, और उलू के माने वाला, अक्ल वाले। नीचे तर्जमा भी लिखा हुआ, ठीक है? अक्ल वाले उलुल अलबाब के माना होता है, ठीक है? तो ये उलू को तो समझ लिया। ये उलू जो है मुशाबे जमा मानन है, यानी जमा के मुशाबे है और मानन यानी माना के एतबार से, क्योंकि ये स्पेसिफिक वर्ड है जो जमा का सेंस देता है, जमा का माना देता है, इसलिए इसको मानन कह रहे हैं। इसका एराब भी बिलहर्फ आता है, यानी बाई लेटर आता है, ठीक है? हरकत नहीं आता है, जबर जेर पेश के जरिए से नहीं आता, बल्कि हर्फ के जरिए आता है। यानी रफा, रफा कहते हैं पेश को, ठीक है? रफा वाव माकबल मजमूम से, वाव माकबल मजमूम से, यानी ऐसी वाव जिसका माकबल मजमूम, मजमूम यानी जम्मा हो, पेश हो, जम्मा पेश, ठीक है? और जिस पे जम्मा होगा उसको मजमूम कहेंगे। रफा वाव माकबल मजमूम से, यानी ऐसा वाव जिससे पहले जम्मा यानी पेश हो, और नसब जर या माकबल मकसूर से, और नसब जर या माकबल मकसूर से, जैसे जा मुस्लिमूना, ठीक है? जा फेल है और मुस्लिमूना ये जमा मुज़क्कर सालिम है, ठीक है? जमा मुज़क्कर सालिम है।
اس کا جو اعراب ہے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ حرف میں ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ایسی واو ہے جس سے پہلے ضمہ ہے، واو ما قبل مضموم آخر میں دکھ رہا ہے آپ کو لام کے بعد، واو ما قبل مضموم، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اسی جاء کو جوڑیں عشرونہ کے ساتھ، جاء عشرونہ 20 لوگ آئے، تو اس میں بھی وہی ہے واو ما قبل مضموم، واو ساکن ہے، اس سے پہلے را پہ ضمہ ہے، اسی کو کہیں گے واو ما قبل مضموم۔ اس کے بعد جوڑ دیں جاء اولو مالن، مال والے آئے، مال کے معنی مال، اولو کے معنی والا، ٹھیک ہے؟ تو اولو کو دیکھیں، اولو میں واو سے پہلے کیا ہے؟ واو سے پہلے الف کے اوپر ضمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالحرف آیا، اور رفع جو ہے پیش کے بدلے کیا آیا؟ پیش کے بدلے واو ما قبل مضموم آیا۔ اب نصب و جر کو سمجھ لیتے ہیں، نصب و جر سیم ہے۔ رأیتو یہ حالت نسبی کو بتلاتا ہے، رأیتو مسلمین، نصب میں کیا بتا رہا؟ یا ما قبل مکسور، یعنی ایسی یا جس سے پہلے زیر ہو، مسلمین، میم سین پیسموس لام زیر لی مسلی میم یا زیر می، یہاں پہ دیکھیں میم یا زیر می، یا ساکن ما قبل زیر میم پہ، تو یہ ہو گیا یا ما قبل مکسور حالت نسبی میں۔ ایسے ہی رائتو کو جوڑ دے عشرینہ کے ساتھ، 20 کو عشرینہ حالت نسبی میں کہتے ہیں، تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں یا ساکن، اس سے پہلے را کے نیچے زیر، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد الی میں جوڑ لیں، جا نہیں رأیت الی مالن، میں نے مال والے کو دیکھا، الی میں دیکھے یا سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، تو یہ ہو گیا یا ما قبل مکسور، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حالت جری میں دیکھ لیں مررت بمسلمین، یہ بھی سیم ہے، جو نصب میں آیا وہی جر میں آیا، مررت بعشرین، مررت باولی مال، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں حرکت کو سمجھ لیا۔ اس کے بعد جمع مؤنث سالم ہے، جمع سالم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم کو ہم سمجھ کر آ گئے اوپر سے ابھی، اب جمع مؤنث سالم کو، ٹھیک ہے؟ جمع مؤنث سالم کا اعراب، اب جمع مؤنث سالم کو الگ سے پہلے سمجھ لیں، مسلمتن ایک واحد مسلمان، ٹھیک ہے؟ ایک واحد مسلمان یعنی ایک مسلمان عورت، اس سے جب جمع بنائیں گے تو گول تا کو ریموو کریں گے اور الف اور لمبی تا لگائیں گے تو مسلماتن چند مسلمان عورتیں، وہ ہو جائے گا جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے؟ اب جمع مؤنث سالم کا اعراب کو سمجھ لیں، جمع مؤنث سالم کا اعراب حرکت سے آتا ہے، حرکت یعنی زبر زیر پیش کے ذریعے آتا ہے، جمع مؤنث سالم کا اعراب حرکت سے آتا ہے، رفع پیش سے، رفع پیش سے، حالت رفع میں پیش ہوگا، اور نصب و جر زیر سے، یعنی حالت نسبی اور حالت جری زیر کے ذریعے سے ہوگا، جیسے جاءتنی مسلماتن، جاءتنی مسلماتن، اس تا پہ کیا ہے؟ تا پہ پیش ہے، رفع پیش سے ہو گیا، جاءتنی مسلماتن، آئی میرے پاس چند مسلمان عورتیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسلماتن یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم ہے، حالت رفع میں کیا آپ کو دکھ رہا ہے؟ رفع ہے، رفع بشکل پیش ہے، رفع پیش سے ایک دم کلیئر دکھ رہا ہے تاکہ اوپر پیش ہے، اور نصب جو ہے اور جر دونوں سیم ہے، نصب و جر زیر سے، رائتو مسلماتن اور مررتو بمسلماتن، رائتو مسلماتن کے معنی ہوں گے میں نے چند مسلمان عورتوں کو دیکھا، اور مررتو بمسلماتن کے معنی ہوں گے میں چند مسلمان عورتوں کے پاس سے گزرا۔ یہاں پہ ترجمہ کو سیکھنا مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بتا دیتا ہوں۔ 5واں جو ہے وہ غیر منصرف، منصرف اور غیر منصرف پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ غیر منصرف وہ اس میں کہلائے گا جس کے اندر غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جاتے ہوں، یا پھر ایک ایسا سبب پایا جاتا ہو جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو، یعنی 2 سببوں کے برابر ہو، اسے غیر منصرف کہیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے عمر جو ہے غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں غیر منصرف ہے؟ کیونکہ وہ جو ہے عامر سے عمر بن گیا، اس میں عدل ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور کوئی ریزن ہے اس میں جس کی وجہ سے وہ غیر منصرف بن رہا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں غیر منصرف کا جو اعراب ہے، غیر منصرف کا اعراب بھی حرکت کے ذریعے سے آتا ہے، حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، ٹھیک ہے؟ اعراب کبھی تو حرکت کے ذریعے سے آئے گا، کبھی حرف کے ذریعے سے آئے گا، اور کبھی کیا کہتے ہیں حرکت کے ذریعے اور حرف کے ذریعے سے۔ ہاں، غیر منصرف کا اعراب بھی حرکت سے آتا ہے، رفع پیش سے، یعنی حالت رفع میں پیش ہوگا غیر منصرف پہ، اور حالت نصب و جر میں، حالت نصبی میں اور جری میں
زبر ہوگا، ہونا کیا چاہیے تھا؟ حالت نسبی میں تو زبر ہوتا کوئی بات نہیں، لیکن جری میں تو زیر ہونا چاہیے تھا نا، لیکن غیر منصرف پہ حالت جری میں زبر آتا ہے، یہ پہلے بھی ہم سمجھ چکے ہیں۔ جیسے جاء عمرو، عمر آیا، یہ فائل بن رہا جاء کا، فائل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، اس پہ رفع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ رأیت عمرا، یہ آبجیکٹ بن رہا رأیتو کا، تو آبجیکٹ یعنی مفعول نصب ہوتا ہے، اس پہ زبر ہوتا ہے، یہ بھی صحیح ہے، رفع پیش سے ہو گیا، نصب زبر سے ہو گیا۔ اور مررتو بھی عمرا، یہ حالت جری میں ہے، عمر لاسٹ والا، میں عمر کے پاس سے گزرا، ٹھیک ہے، لیکن حالت جری میں ہونے کے باوجود یہاں پہ زبر آ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ عمر جو ہے غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، میں عمر کے پاس سے گزرا۔ بس لاسٹ ہے، ایک دو لائن بچ رہا ہے۔ نمبر 6، اسماء ستہ مکبرہ، ٹھیک ہے، اسما یہ اسم کی جمع، نونز، ستہ کے معنی 6، مکبرہ، مکبرہ کو ابھی تو اس کی تعریف دی ہوئی نہیں ہے، لیکن اتنا یاد رکھیں جو مصغرہ نہ ہو، اسی کا الٹا بتا رہا ہوں، جو مصغرہ نہ ہو وہ مکبرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب مصغرہ کسے کہتے ہیں؟ مصغرہ کہتے ہیں جس کی چھوٹائی بیان کیا جائے، بڑائی نہیں، مصغرہ اس کا اپوزٹ کو بتا رہے ہیں، چونکہ اس کا ڈیفینیشن مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ڈیفینیشن کہیں پہ اس کتاب میں بھی دیا ہوا نہیں ہے مکبرہ کا، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ مصغرہ کے مطلب ہوتے ہیں جس کا چھوٹائی بیان کیا جائے، ٹھیک ہے، جیسے کھٹیا سے کھٹولا، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں پیالہ سے کٹورا، یہ سب کیا ہے؟ اردو کا اس میں مصغر ہے، تو اس میں مصغر کا جو الٹا ہوگا وہ مکبر ہوگا، مکبرہ۔ اب اسماء ستہ مکبرہ، اس میں کتنے اسماء ہوں گے؟ 6 ہوں گے، کیونکہ ستہ لکھا ہوا ہے، اور مکبرہ، یہ 6 اسماء کو دھیان میں رکھیں گے، یہ اسماء ستہ مکبرہ کہلائیں گے، یعنی ابن، اخن، حمن، حنن، کتنا ہوا؟ 1 2 3 4، ٹھیک ہے، 2 ادھر بتائیں گے پلٹنے کے بعد، پہلے ادھر ہی سمجھ لیتے ہیں۔ 3 نمبر حاشیہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نیچے دیکھ لیتے ہیں، اگر یہ 6 اس میں مصغر ہوں گے تو اعراب حرکت ظاہری سے آئے گا۔ یہ جو 6 اسم ہے، اگر اس کا ہم مصغر بنا دیں، اس کو اس طرح سے مطلب استعمال کریں جیسے اس کے معنی میں چھوٹائی کا، چھوٹائی نوٹ بڑائی، چھوٹا ہونے کا سینس پیدا کر دیں، تو پھر اس کنڈیشن میں اس کا جو حرکت آئے گا ظاہری آئے گا، حرکت ظاہری آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی ایسا حرکت آئے گا جو دکھے گا، ٹھیک ہے۔ اب اسے دیکھیں نمبر 6 میں، اسماء ستہ مکبرہ، یعنی ابن، ابن کے معنی باپ، والد، اخن، اخن کے معنی بھائی، اخن کے معنی بھائی، حمن، بڑی ہا سے، کے معنی دیور، اور حنن، حنن کے معنی شرمگاہ، ٹھیک ہے، یہ 4 ہوا، اس کو دھیان میں رکھیں گے، ابن باپ، اخن بھائی، حمن دیور، حنن شرمگاہ۔ اب آگے چلتے ہیں، بس 2 اور باقی ہے۔ فمن، فمن کے معنی ہوتے ہیں منہ، موت، ٹھیک ہے، فمن کے معنی منہ، جسٹ فمن کے معنی منہ، یہ 5 ہو گیا، اور زو کے معنی ہوتے ہیں والا۔ جب یہ 6 اسم یعنی ابن، اخن، حمن، حنن، فمن، زو، سبھی کا میننگ بتا دیا، جب یہ 6 اسم یا متکلم، متکلم کے معنی میں ہوتے ہیں فرسٹ پرسن، یعنی ایسی یا جو فرسٹ پرسن والا ہو، یا متکلم کے علاوہ کسی اور کلمہ کی طرف مضاف ہو، کسی اور کلمہ کی طرف مضاف ہو، تو ان کا اعراب بالحرف آتا ہے، ان کا اعراب بالحرف آتا ہے، یعنی حرف کے ذریعے سے آتا ہے، ٹھیک ہے، ابن، اخن، حمن، حنن، فمن، زو، جب یہ 6 اسم کی اضافت یا متکلم کے علاوہ کسی اور کلمہ کی طرف اگر ہم کریں گے تو ان کا اعراب بالحرف آئے گا، ٹھیک ہے، حرف کے ذریعے سے آئے گا۔ رفع جو ہوگا واو کے، رفع واو سے، ٹھیک ہے، رفع واو سے، نصب الف سے، اور جر جو ہوگا بشکل یا ہوگا، یا کی شکل میں ہوگا، رفع واو کی شکل میں آئے گا، نصب الف کی شکل میں آئے گا، اور جر یا کی شکل میں آئے گا، جیسے ہاذا ابو کا، ہاذا ابو کا، یہ تیرا باپ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو آ رہا ہے رفع جو ہے واو کے ذریعے سے، ابو میں جو واو ہے یہ رفع، رفع کے بدلے آیا، یعنی پیش کے بدلے آیا ہے،
ایسے ہی ہادہ اخو کا یا اخو کی دونوں اعراب آ سکتا ہے، پاسبلٹی دونوں، اسی لیے دونوں اعراب لگا دیا ہے، زبر زیر دونوں۔ یہ تیرا بھائی ہے، تو اس میں بھی واو ہے، رفع واو سے۔ ہاذا ہمو کی، ٹھیک ہے، اس میں بھی واو ہے، یہ حالت رفعی کو بتلا رہا۔ ہاذا ہنو کا ہنو کی، یہ اس میں بھی واو ہے، یہ واو جو ہے پیش کے بدلے آیا ہے۔ ہاذا فو کا یا پھر فو کی، یہ اس میں بھی واو ہے، یہ رفع کے بدلے آیا ہے۔ اس کے بعد ہاذا ذو مالن، ٹھیک ہے، یہ تمام کے تمام حالت رفعی کو بتلا رہا ہے۔ ذو میں جو واو ہے یہ رفع کے بدلے آیا ہے۔ اس کے بعد حالت نسبی کو سمجھ لیتے ہیں اور حالت جری کو بس اینڈ ہو جائے گا۔ رأیت اباکا، میں نے تیرے باپ کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو الف ہے، الف الف دیکھ رہے ہیں، یہی ہے کیا کہتے ہیں، نصب، نصب یعنی زبر کی، زبر کے بدلے میں آیا ہے۔ اخا کا، اس میں بھی الف، حما کا، اس میں بھی الف، الف حنا کا، اس میں بھی الف، فا کا، اس میں بھی الف، زا مالن، اس میں زا جو ہے اس میں بھی الف، ٹھیک ہے۔ یہ نصب کے بدلے آیا ہے، یعنی زبر کے بدلے آیا ہے۔ یہ جو الف ہے آبجیکٹ کو بتلا رہا ہے۔ اس کے بعد مررتو بی ابی کا یا بی ابی کی، اس میں کیا ہے، جر جو ہوگا یا کے ذریعے سے، بی ابی یا ہے، بی اخی کا، اس میں بھی یا ہے، بی حمی کا یا بی حمی کی، اس میں بھی یا ہے، بی حنی کا یا بی حنی کی، اس میں بھی یا ہے، بفی کا، ٹھیک ہے، بزی مالن، اس میں بھی یا ہے۔ تو یہ حالت جری میں یہ کیا ہوگا، یا کے ذریعے آئے گا۔ جی ہو گیا کمپلیٹ۔ اس کو ریویژن کر لیجئے گا اور اس کو جتنی بار پڑھیے سب سے زیادہ پڑھیے تو بہتر ہوگا۔ جی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، 2-4 لوگ ہی رہے ہیں۔ امین شیخ صاحب، اگر 2 لیسن کرنے کی وجہ سے اکثریت اگر لیفٹ کر جاتے ہیں تو مناسب یہی ہم سمجھیں گے کہ ایک ہی لیسن پڑھا دیں، اس لیے کہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے، جو ہو شوق سے ہو۔ جی عمران بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر 15-20 منٹ آپ زیادہ پڑھا دیتے ہیں۔ نہیں، اصل میں سیم ٹاپک رہتا ہے نا، تو دوسرے دن پڑھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، تو ٹھیک ہے جب ایسا رہے گا تو ہم اب اگلا سبق دیکھیے بہت ہی چھوٹا ہے، تب اس کو بھی ہم ایک ہی لیسن پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ایک ایک لیسن کر کے ہم پڑھائیں گے، اور ریویژن جو چل رہا ہے اس میں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔